अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, उलमाए कराम के साथ हमारी आज गुफ्तगू होगी इस मौजू पे, क्योंकि आज यौम फ़ुरक़ान है, आज यौम फ़तह जंग बद्र है। जंग बद्र पाकिस्तान यानी इस्लाम की वो जंग है कि जो हकीकी तौर पर एक फ़तह का सबब बनी और मुसलमानों के लिए मुसलमानों ने जो कुफ़ार पे गलबा हासिल किया, सिर्फ 313 तादाद होने के बावजूद, एक लिमिटेड हथियार होने के बावजूद, लिमिटेड सवारियाँ होने के बावजूद, लिमिटेड सामाने जंग होने के बावजूद अल्लाह की नुसरत कैसे हासिल होती है, अल्लाह पर तकवा कैसे किया जाता है, ये मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हम सीख सकते हैं। लेकिन जंग बदर पे बेहतर गुफ्तगू जो है वो उलमा इकराम ही हमें बता सकते हैं, जंग बदर की तारीख़, और उसके हवाले से कुछ सवालात हम उनसे करेंगे। आलिम के बोल ये सेगमेंट है और हमारे साथ जो उलमा इकराम मौजूद है मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हमारी इस ट्रांसमिशन में गो कि आप उनको वज़ाइफ के टाइम पर देखते थे, लेकिन आज उलमा के बोल में, आलिम के बोल में हम इनको दावत दी है, जनाब मोहम्मद आबिद रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इसके साथ साथ हमारी ट्रांसमिशन में एक और अहम शख्सियत जो कि नजफ़ अशरफ से इराक़ से ख़ास तौर पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, मौलाना मोहम्मद हसन शाकरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? आपको आज का जंग बद्र यौम फ़ुरक़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब आपकी तरफ एक सवाल लेकर चलता हूँ कि जंग बद्र की बुनियादी असबाब क्या थे और ये जंग क्यों हुई, क्यों शुरू हुई? इसका बुनियादी सबब तो यही था कि अल्लाह ताला हक़ को साबित करना चाहते थे और बातिल को ख़त्म करना चाहते थे। जंग बदर जो है, अगरचे इसके असबाब में से ये है कि जो काफ़िला अबू सुफियान ला रहे थे उसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आपने फरमाया इसको रोका जाए, क्योंकि मुसलमान जो थे अपने माल और दौलत मक्का में छोड़ कर आए थे। तो लेकिन अल्लाह ताला अबू सुफियान उस काफ़िले को किस तरह लेकर निकल गया। अब देखें, जब अल्लाह कोई किसी यक़दी अल्लाह अमर कान मफ़ऊला, अबू सुफियान ने मक्का में पैगाम भेजा कि हमारे काफ़िले को ख़तरा है। उधर मक्का में शोर मच गया कि मुसलमान जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत में हमारे काफ़िला जिस पर इतनी हमारी दौलत है, उस काफ़िले को बचाने के लिए तैयारी की। 1000 आदमी तैयार हुआ, पूरे मुसल्ला ज़रा हर चीज़ के साथ कहा कि हम निकलेंगे, हम काफ़िले को बचाएंगे। और अल्लाह की शान देखें, वो काफ़िला बच निकला पहले। लेकिन अब अबू जहल जो था उसको कहा गया कि तुम वापस चले चलो, काफ़िला हमारा बच गया। लेकिन कहा नहीं, हम अपनी शौकत की ठाट बाट की शौकत बैठा कर जाएंगे। तो खैर अल्लाह इधर से अल्लाह ताला ने रसूल अकरम को हुक्म दिया तुम भी निकल चुके, मुसलमान निकल चुके थे। अच्छा, मुसलमान जो निकले ऐसी हालत में निकले कि यहाँ कहीं था वैसे अल्लाह के रसूल चल दो, यानी अगर किसी के पास बाहर का चलो, कपड़े नहीं, कपड़ा पहनने की मौका नहीं, चलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बेसरो समानगी के आलम में मुसलमान यहाँ कहीं भी है वहाँ चल दे, बदर को लेकर चल, आप सब मुसलमान यहाँ कहीं था, वह चल दिया अल्लाह। तो ये बदर जो है ये यौमुल फ़ुरक़ान है, जैसे आपने कहा, इसमें अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल में फ़र्क कर दिया। और इसमें मुसलमान जो थे मुहाजिरीन की सबसे बड़ी आजमाइश थी। मुहाजिरीन के अपने रिश्तेदार उनके मुकाबले में थे। किसी का बेटा बाप के ख़िलाफ़ है, किसी का मामू भतीजे के भांजे के ख़िलाफ़ है, यानी अपने रिश्तेदारों को काटना पड़ रहा था। और ऐसा हुआ, समझे ना। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने भाई उज़ैर बिन उमैर को देखा कि उसको एक इंसानी गिरफ़्तार कर रहा है, तो आप क्या फरमा रहे हैं, अरबत जय्यदन, इसको अच्छी तरह बांधना, इन्ना उम्महु गनियतन, इसकी माँ बड़ी पैसे वाली, तुम्हें फिदिया मिलेगा। तो कह रहे भाई आप मेरे भाई हैं और आप मेरे बारे में ये बात कहते हैं, अंत लस्त अखी हाज़ अखी, ये मेरा भाई है। इस्लाम की अखुव्वत उस दिन साबित हुई। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। मोहम्मद हसन शाकिर साहब, ये बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के लिए जाते वक्त क्या हिकमत अमली अपनाई? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा सवाल फरमाया अपने बरदर अज़ीज़। जंग बदर का जैसा कि क़ारी साहब ने बताया कि ये ख़ुद एक मुसलमानों का जो ख़ुद हिजरत करके गए तो उनका इम्तिहान था। और इस
جنگ کے اندر اس کا پورا تذکرہ سورہ انفال کے اندر ملتا ہے، 45ویں 46ویں 47ویں آیت کے اندر، اور دیگر مختلف سوروں میں بھی قرآن کریم کے اندر اس جنگ کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم نے جو سب سے بڑی حکمت تھی اس کے اندر مسلمانوں کو پابند کیا تھا کہ اس میں سب سے اہم ترین چیز ذات رب پر یقین کامل مسلمانوں کا، استقامت اور توکل۔ یعنی جب جنگ بدر سے ایک شب پہلے، جو صبح جنگ ہوئی اس سے پہلے جب پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس جنگ میں فقط جنگ نہیں، جنت کا راستہ نظر آ رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو اور اس کے اندر، اس جنگ کے اندر اگر پورا آپ اس کا جو ہے نا خلاصہ میں اگر ایک جملے کے اندر پیش کرنا چاہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، ادھر کفار کا جو لشکر تھا وہ 1000 کی تعداد میں، وہاں 1000 اونٹ تھے، یہاں پہ صرف 70 اونٹ، وہاں پہ 200 سے زیادہ گھوڑے، یہاں پہ صرف 2 گھوڑے، صحیح، یہاں پہ تلواریں بھی کم 313، وہاں پہ جو ابو جہل کا لشکر آ رہا تھا، ابو سفیان جس کا سردار تھا، تو اس لشکر میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مثلاً عتبہ بن ربیعہ جو اس جنگ میں وسط جہنم ہوا حضرت حمزہ سید الشہداء کے ہاتھوں، تو یہ سارے کے سارے سردار صرف سردار نہیں، اس کے بارے میں تاریخ طبری نے لکھا کہ عتبہ اور خود ابو جہل یہ لوگ 100 سے اکیلے لڑا کرتے تھے، یہ اس دور کے بڑے پہلوان تھے۔ یہ عتبہ کے بارے میں لکھا کہ 500 کے لشکر سے اکیلے لڑتا تھا۔ یہ مہاجرین کا بھی امتحان تھا اور جو انصار تھے مدینہ کے ان کا بھی امتحان تھا۔ جب یہ آئے ہیں تینوں، شروع میں جب آ کے انہوں نے، اس دور میں ہوتا تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا، تو پہلے حملے کے اندر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ یہ لوگ جب سامنے آئے ہیں، اور ولید عتبہ کا بیٹا عتبہ بن ربیعہ، ولید کہ جو حاکم شام کا ماموں بھی تھا، اس جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کے اندر جو سب سے اہم ترین بات ہے جس کو تاریخ طبری، ابن اسیر سب نے لکھا، کلیدی کردار اس جنگ میں، یعنی کہ کفار کے لشکر کے 70 کفار وسط جہنم ہوئے، جن میں سے 40 کو شیر خدا علی ابن ابی طالب نے مارا تھا۔ کہہ لیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مولا متقیان، مولا الموحدین، یعصوب المسلمین، قائد غر محجلین، امام المتقین، اکیلے علی۔ اس جنگ میں عالم یہ تھا کہ حمزہ سید الشہداء نے، خدا یہ بات کو واقعاً یہ عتبہ کو وسط جہنم کیا، اور مولا متقیان نے عتبہ کے بیٹے ولید کو۔ تو مفتی زاہد صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں سوال کو لے کر۔ یہ بتائیے کہ جنگ بدر میں جو مسلمان شریک ہوئے اور جو شہید ہوئے، تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ بنیادی طور پر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب کو بلایا اور آپ نے مشاورت کی، بخاری شریف کے اندر باب ہے، کتاب المغازی، باب کا نام ہے باب اذ تستغیثون ربکم، حدیث نمبر ہے 3952۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا کرنا ہے؟ حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں، دیگر صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی آپ کے لیے قربان ہیں، ہمارا مال بھی آپ کے لیے قربان ہے۔ وہ منظر بڑا دیدنی منظر تھا کہ جب یہ مسلمان روانہ ہو رہے تھے تو عیسائی لوگ اپنی دکانوں سے باہر منہ نکال کے پوچھ رہے تھے، مسلمانوں مرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے پاس تعداد نہیں ہے، تمہارے پاس سامان نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو رسول اللہ کے غلاموں نے جو جواب دیا، شاعر نے ترجمانی کی، کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو آسرا ہے فقط سادی سی کالی کملی والے پر۔ ان صحابہ اکرام کے اندر بوڑھوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی، نوجوانوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حضرت حارثہ بن سراقہ، ان کی والدہ فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ تعالی وسلم، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا پیارا بیٹا جو شہید ہوا ہے ان کا کیا مقام ہوگا، ان کو کیا ملے گا؟ بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی ہے اور اس کے حدیث نمبر 809 ہے، 2809 ہے، اور اسی طرح حدیث نمبر 6550 ہے، حدیث نمبر 3982 ہے، اور ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3174۔ نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اے آنے والی خاتون، انہا، آپ فرماتے کہ آپ سن لیجئے، وہ جو آپ کا پیارا شہزادہ 9 عمر لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا کہ جن کا شوق شہادت جذبہ دیکھیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کی راہوں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو والدہ نے آ کر پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے تاکہ میں اصبرو و احتسبو، میں صبر کروں
تو میرے نبی نے فرمایا کہ سن لیجئے کہ جنان کثیرتن، فرمایا کہ جنتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جو بدر کے شرکا ہیں فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، جنت الاعلیٰ، فرمایا کہ ان کے لیے جنت الفردوس میں مقام ہے، جنت اعلیٰ کے اندر مقام ہے۔ تو صحابہ کرام جس کسی نے بھی اس جنگ کے اندر شرکت کی، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ واجبت لکم الجنہ، کہ تمہارے لیے رب نے جنت واجب کر دی ہے۔ اور یہاں پر آپ کی اجازت سے 30 سے 40 سیکنڈ کی ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آج 17 رمضان مبارک ہے، غزوہ بدر واقعہ ہوا، اسی طرح آج پورے پاکستان، پوری امت مسلمہ کے اندر یوم وصال جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ ان کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابی موسیٰ فرماتے ہیں کتاب المناقب عن رسول اللہ، بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، ترمذی کے اندر بات موجود ہے، ترمذی جلد 5 صفحہ 705 حدیث نمبر 3883، سیر و اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 179، تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 423، اور اسی طرح اصحابہ جلد 8 صفحہ نمبر 18۔ کہتے ہیں ابی موسیٰ کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کسی مسئلے میں، کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آتی، ہم سیدہ کی بارگاہ میں جاتے، ہم ان سے سوال کرتے، وہ ہمارا مسئلہ حل فرما دیا کرتی۔ اور زہد و تقوی کا یہ عالم ہے۔ مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 451 حدیث نمبر ہے 4048، اور شعب الایمان کی حدیث شعب الایمان جلد 2 صفحہ نمبر 375 حدیث نمبر ہے 2092، کتاب الزہد جلد 1 صفحہ نمبر 74 اور 164۔ یہاں پر لکھا گیا کہ آپ کی پوری زندگی روزہ رکھتے ہوئے گزر گئی ہے یا مسلح پر گزر گئی، یعنی کہ پوری رات عبادت کرتی اور لوگوں کے مسائل حل کرتی۔ آپ بیک وقت محدثہ، مفسرہ اور فقیہہ، عالمہ، فاضلہ، حافظہ، قاریہ، یعنی کہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ خواتین کو اسلامی تعلیم دینا اسلام کے مطابق ہے، کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ آج کے دن کو پوری امت مسلمہ یوم الفرقان کے نام سے بھی منا رہی ہے اور ام المومنین کے نام سے بھی منا رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی محمد عابد صاحب، یہ بتائیے کہ ایک سوال اور اس میں رہ گیا کہ جنگ بدر سے جب واپس لوٹے ہیں اور جو گرفتار کر کے لایا گیا ان لوگوں کو، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جنگ بدر کا جب بھی ذکر آتا ہے تو یہ اسلام کا سب سے پہلا مارکہ ہے، جسے مارکہ حق و باطل بھی کہا جاتا ہے، یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ نے 2 نظریوں کی وضاحت کی، یہ 2 نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف اہل ایمان کا نظریہ ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے، اور دوسری طرف کفار و مشرکین کا وہ نظریہ تھا کہ دنیا اور اس کے اسباب ہی سب کچھ ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں جنگ ناگزیر ہو گئی، صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مشورہ فرمایا، تو اس موقع پر ایک امتحان تھا عقل اور عشق کا۔ سامنے والوں نے تو اپنی عقل سے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا لشکر ہے، جبکہ مسلمانوں کی حالت ظاہر یہ تھی کہ افراد 313 اسباب بھی نہ ہونے کے برابر، لیکن پھر بھی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ و نظریہ اللہ اور رسول پر توکل کا تھا، وہ اللہ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصرت و مدد پر یقین رکھتے تھے، وہ اسباب ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے۔ ہاں، اسباب ظاہر جس قدر ممکن ہو وہ انہیں اختیار کرتے تھے۔ جی اچھا، اس کے بعد جب جنگ کے میدان میں آئے تو پھر فیصلہ وقت نے کر کے بتایا کہ وہ جو افراد میں زیادہ تھے، اسباب میں زیادہ تھے، بظاہر جن کی طاقتیں زیادہ تھیں، وہ پسپا ہو گئے، وہ پسپا ہوگا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم پر یقین رکھ کر اس میدان میں آئے تھے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے تم آؤ گے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور وہ مدد پھر فرشتوں کی صورت میں آئی کہ فرشتے قطار اندر قطار میدان بدر میں ہوتے ہیں۔ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ کل 70 لوگوں کی انبات ہوئی کفار میں سے، جن میں سے 40 کے قریب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے مبارک تلوار سے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ باقی افراد اور باقی بہت سارے ان میں سے قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں کو جب واپسی لے جایا گیا تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بابت مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اس میں مختلف صحابہ اکرام علیہ مردوان کی مختلف رائے تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان کا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اور پھر اسی پر عمل کیا گیا۔ جن قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا تھا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا،
اور اسلامی جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی کیا گیا جو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہوگی ہم اسے سمجھیں کہ بعض قیدی جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے ذمے یہ لگایا گیا کہ وہ کچھ مسلمانوں کو تعلیم دیں، انہیں کتابت سکھائیں اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو اس کو ان کا فدیہ سمجھ کر انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت پر ہے، اور غزوہ بدر نے جو ہے مسلمانوں کی ایسی دھاک کفار و مشرکین پر بٹائی کہ اس کے بعد کسی جنگ میں انہیں مسلمانوں کے خلاف فتح نہ ہو سکی، اور مسلمانوں کا کمال جو ہے اللہ کی ذات پر ان کا توکل تھا، نہ کہ اسباب دنیا پر۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں اگر وقت ہو تو، آج امت مسلمہ کو اسی توکل کی ضرورت ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اس زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب دنیا کے ساتھ وہ عالم اسلام کو، بالخصوص اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، وہ ختم کر دیں گے۔ تو میں اپنے سامعین کو، خود کو اور لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدر میں بھی وہ 313 تھے، لیکن رب کی ذات پر ان کا توکل ایسا تھا کہ سارے اسباب ان کے خلاف بیکار ہو گئے، وہ فتح یاب رہے۔ تو آج بھی ہم اس پر قائم ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب چونکہ ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں تو میں چاہوں گا سب علماء کرام سے ایک ایک پیغام، مختصر سا پیغام، ایک ایک دو جملے میں، کہ جنگ بدر سے اور جنگ بدر سے آج کے جو مسلمان ہیں وہ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب دیکھیں، اب جنگ بدر کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ مسلمان کو ایمان کامل اور اس کا یقین فقط ذات پروردگار پہ ہونا چاہیے۔ جس طرح بھی مولانا نے فرمایا کہ اسباب ظاہری، اسباب مادی نہیں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ایسے کم گروہ ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کو غالب گروہوں پہ جو ہے نا وہ غلبہ عطا کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ 313 تھے اور وہاں پہ 1000 یا بعض کتب کے اندر تاریخ کی موجود ہے کہ 1200 کا لشکر تھا وہ، اور آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا وہ شیر خدا کی برکت کی وجہ سے یہ علی کے ہاتھ کا کمال تھا، یہ علی کی تلوار کا کمال تھا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان کے جن کے نام سے جو ہے نا وہ عرب و عجم کے جو ہے نا کفار لرزتے تھے، علی کے ہاتھ نے اور علی کے تلوار نے ایسی ضربتیں لگائی کہ ان کی چیخیں جو ہے نا وہ بلند ہو گئی۔ اور آج کے دور کے لیے یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اس دور میں بھی اب آیت قرآن سورہ انفال کی ہے کہ اس کے اندر آیت کے اندر یہ پیغام تھا کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ تو آج کے دور میں بھی اب جو آج کا پورا زمانہ ہے آپ کے سامنے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی جو ہے نا طاقت بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہت خوبصورت بات۔ جی مولانا صاحب، آپ بھی اگر ایک یا دو جملے میں پیغام دینا چاہیں کہ جنگ بدر اور آج کے مسلمان جنگ بدر سے کیا سیکھتے ہیں؟ جنگ بدر ہمیں پیغام دیتی ہے، غزوہ بدر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مومن کا بھروسہ ہے تکبیر اور کافر کا بھروسہ ہے شمشیر۔ کیا بات ہے۔ تکبیر ہمیشہ غالب رہے گی اور ظاہری اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان، اس پر یقین کبھی نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو وہ جذبہ سکھائیں جو جذبہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اندر تھا، عمیر بن ابی وقاص کے اندر تھا، حضرت معاذ کے اندر تھا، حضرت معوذ کے اندر تھا، کہ انہوں نے کہا تھا، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ چچا ابو جہل کا بتاؤ وہ کہاں ملے گا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تو بس وہ وہاں پر گئے، لپک گئے، چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، اور عمیر بن ابی وقاص اور سعد بن ابی وقاص ایک دوسرے سے کشتی کر کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں اس سے پاور میں زیادہ ہوں، مجھے بھی اجازت دیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس قافلے کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے اللہ اس طرح کے قافلوں کو شاندار فتوحات عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا عابد رضوی صاحب، جنگ بدر کا ایک پیغام امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ اپنی ذات اور ذاتی حیثیتوں سے نکل کر امت بن کر سوچیں، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا مومن بھائی جو ہے وہ تمہارا حقیقی بھائی ہے، کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، بحیثیت امت آپس میں اتفاق و اتحاد قائم کرو تو دنیا پر ویسی ہی حکمرانی ہوگی جیسے پہلے تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، پروفیسر محمد یونس صاحب آپ کا شکریہ، عابد رضوی صاحب آپ کا شکریہ، حسن شکری صاحب آپ کا شکریہ، اور مفتی زاہد اسلم صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، جنگ بدر کے موضوع پہ بات چل رہی تھی، اور یہی جنگ بدر سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پر توکل رکھیں تو اللہ نصرت عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سے جنگ بدر میں 1313 مسلمان تھے اور باقی کفار تھے، ان کی تعداد کم تھی، ہتھیار کم تھے، ان کے پاس ساز و سامان زیادہ تھا، مگر غلبہ مسلمانوں کو ہوا۔ بالکل اسی طرح جنگ کربلا بھی اسی طرح ہوئی کہ 72 تھے
اور ادھر 9 लाख का लश्कर था, इधर नवासे रसूल, यानी हक और बातिल की जंग थी। हक इधर था और बातिल उधर था। हक पे रहने वाले 72 थे, बातिल पे रहने वाले 9 लाख थे। जो पानी रोकते रहे उनका नामो निशान लेने वाला आज कोई नहीं है, और जो प्यासे रहे, जिनको बज़ाहिर दुनिया कहती रही कि हमने हुसैन के लश्कर को मार दिया, ख़त्म कर दिया, हुसैन का लश्कर शहीद होकर भी आज भी ज़िंदा है। तो नाज़रीन, अल्लाह पर तवक्कुल हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह फ़तह नसीब फरमाता है। तादाद की कोई बात नहीं होती, कम तादाद में भी हो तो अल्लाह नुसरत अता फरमाता है। इसके साथ ही इस सेगमेंट का हम इख्तिताम करते हैं आलिम के बोल का। आते मुख्तसर से वक्फे बाद कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान में बोल।